कौन सा नहीं कर सकते. जो एब्सोल्यूट्स हैं इस्लाम के, उन पे तो हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन इस्लाम से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर जगह पे हमेशा सब मुसलमानों के लिए एक तरह से ही होगा. न आप अपने अहद को पूरा करते हैं. हम जब वेस्ट में रहते हैं तो हमारे सामने कितनी चीजें होती हैं. हम जिन्स परस्ती हो रही होती है, शराब नोशी हो रही होती है, सब लीगल है, सारा कुछ है. हम नहीं पीते, बट द फैक्ट दैट इज ए पार्ट ऑफ इट, इट्स देयर. आपको इस्लाम के अंदर कितनी एग्जांपल्स ऐसी मिल जाएंगी. इवन एक ही आइडियोलॉजिकल हाउस के अंदर ही, जैसे दारुल कुफर है या दारुस्सलाम है, दारुल अमन है, उसके अंदर दो मुसलमानों पे एक तरह की रूलिंग अप्लाई नहीं होती. बड़ा मशहूर वाक़या है हजरत उमर के दौर का कि जिसमें एक खातून से एक चिराहवा था, उसने ज्यादती की उसकी भूख और प्यास का फायदा उठाते हुए. बहुत भूखी थी, प्यासी थी, काफिले से गालबन जुदा हो गई. तो कितना ही उसको मजबूर किया होगा उसने कितनी मिन्नत की होगी खाने पीने के लिए, और इसने आखिरकार उसे मजबूर किया. हजरत उमर ने हद नाफज कर दी, लेकिन हजरत अली ने आके हजरत उमर को इस चीज से रोक दिया. इस बेस पे रोक दिया कि वो जो औरत है वो तो पहले ही मजलूम है, उस पर तो पहले ही जुल्म हुआ है. वो क्या करती, उसको सजा दोगे तो उसको तो डबल सजा हो गई. तो जिसने जुल्म किया है उसकी भी उतनी सजा, और जो मजलूम है उसकी भी उतनी सजा. इस्लाम की तो लॉजिक ही नहीं है. हजरत उमर को ये बात भी समझ आ गई, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है. उन्होंने औरत की सजा सस्पेंड कर दी, जो मर्द था उसको सजा दी इस चीज की. तो आपकी मजबूरी की ये मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि अगर मेरे मुल्क में मैं किसी ऐसे वेस्टर्न मुल्क में रह रहा हूं जहां पे सूद का निजाम है, तो मैं उसका हिस्सा ना बनते हुए भी मैं उसका हिस्सा हूं, इसलिए कि मैं उसी इकोनॉमी का ही खा रहा हूं. लेकिन वो मेरी ख्वाहिश नहीं है, तो मुझ पे वो रूल्स अप्लाई नहीं होंगे. इसलिए ये आर्गूमेंट जो है, ये मैं समझता हूँ कि एकेडमिकली इतना एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपको सारी दुनिया में एक तरह के. बहरहाल अगेन उस पर बात करते रहेंगे तो बात बढ़ती रहेगी. जैसे मैंने अर्ज किया कि जो इन मामलों के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मुफ्ती यासिर साहब हैं, मैं कभी उनको जहमत दूंगा तो उनकी मौजूदगी में हम ये बातें ज़्यादा तफसील से कर सकेंगे. राइट, मैंने कहा था आखिरी कॉलर, लेकिन उसके साथ मैंने ये भी कहा था कि मीम ने अगर दोबारा से ज्वाइन करने का कहा तो मैं उनको मौका दूंगा. एंड आई थिंक द रिक्वेस्ट इज हियर. आखिरी कॉलर मीम, वेलकम ऑन बोर्ड. What do you have to say? Make sure कि आप अनम्यूट हैं. मीम देखिएगा कि आप अगर आपने खुद को म्यूट किया हुआ है, खुद को अनम्यूट कीजिएगा. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी खैसर भाई, आई मीन मैं उर्दू में ही बोलूं, मतलब क्योंकि मैं हैदराबाद साउथ से हूं तो थोड़ी उर्दू का लहजा अलग है मेरा, और आई एम इवन कंफर्टेबल इन इंग्लिश. आप जो लैंग्वेज बोले. श्योर, आइदर वे आप इंग्लिश में बात करें, उर्दू में करें, कोई इशू नहीं. राइट. सो आई वाज लिसनिंग टू यू एंड आप बता रहे थे कि खिलाफत should be established. The only way is through democracy, right? है ना? That's the best option, isn't it? Yep. It is. Right. तो मेरा ये नजरिया है कि जैसे सूद हराम है, राइट, इस्लाम में, और तो आगे आपका जो एनालॉजी है, मुझे ऐसा लगा कि इट्स एन एनालॉजी दैट व्हाट आई कैन थिंक ऑफ इज यू आर बिल्डिंग अ मॉस्क, टेकिंग सूद, एंड देन वैसे तो मस्जिद खड़ी हो गई एंड इट विल बी फंक्शनल, बट is that the right way to do it? Number one, right? वैसे तो वेस्ट में आप देखते ही हैं कि मस्जिदें कई सारे जो है मैनेजमेंट कमिटीज सूद से they take bank loans and people are supposed to do fundraising and then be part of that haram system of monetary haram system and then construct the mosque, right? और फिर उसके बाद वो fundraising करके फिर वो चुकाते हैं. So, although I don't have any problem when Khilafat is established by whatever way, but लेकिन is it the right way to do it? That's my question. आपसे पूछना चाह रहा था मैं. And I have a follow-up, but that's okay if you have. Yeah, sure. So it's a good question, but you see, the underlying presumption in this question is that democracy is haram, like sood is haram. Which I don't think is the case. डेमोक्रेसी को हराम करार देने के लिए हमें एक रोबस्ट इस्लामिक आर्गूमेंट देना होगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता so far as I understand. तो अगर हम उसे कंपेयर कर दें सूद के साथ, जो कि कतई तौर पे हराम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग के मुतरादिफ है. मुतरादिफ क्या है? सीधी सीधी
تو اگر ہم ڈیموکریسی کو اس لسٹ میں لے کے آ جائیں تو پھر ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں، اور اگر یہ اس لسٹ میں نہیں ہے تو پھر کوشچن کی باقی پریمس جو ہے وہ انویلڈ ہو جاتی ہے، سوری باقی کوشچن انویلڈ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پریمس انویلڈ ہے. Okay. So, khair, I think time is also less that we can discuss later on, hai na? But I don't want to get into the details of it, because it may extend or it would be unfair to the listeners as well. So, follow-up question mera ye hai ki, so since you are advocating and a strong proponent of democracy, right? تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ out of like 180 countries which are like, ایک general 180 یا 190 ہوں گے countries, right? And probably democracy is in about 120 countries, right? اور تو پھر what makes you so sure کہ democracy is the right way when you have only out of that 120 countries that are functioning, they may be complete democracy or hybrid democracy or some kind of a mixed democracy, right? Lekin if you actually look at the whole countries ki bhai aap democracy jahan par hai, very few countries have actually been can be called sustainable democracies bol sakte hain. That too they are piggybacking off developing countries or underdeveloped countries. They were previously colonial powers, right? So on what basis are you like arey bhai as a universal rule, اگر بہت کم کنٹریز ہیں جو سکسیسفلی ڈیموکریسی کو امپلیمنٹ کر پائے ہیں اور اینڈ دے ہیو اے ویری ٹارنسڈ ہسٹری, رائٹ؟ چاہے آپ یو کے لے لیں یا امریکہ لے لیں, جو کنٹریز دیٹ کم ٹو یور مائنڈ امیڈیٹلی فار روبسٹ ڈیموکریسیز, یوروپ کے کئی کنٹریز لے لیں آپ. تو وائی آر یو اسٹرانگلی ایڈوکیٹنگ فار ڈیموکریسی وین دیر از نو ایکچوئل ایویڈینس کہ بھائی they are good for the nations, right? Sure. سوال ختم ہو گیا آپ کا؟ Yeah, I'm sorry I took تھوڑا میں elaborate کیا اس کو. Please go ahead. Sorry. No, that's fine. No issues. Here is the thing. کہ اگر تو میرا یہ موقف ہو کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں ڈیموکریسی کا بڑا اسٹرانگ پرپوننٹ ہوں, وہ اگر تو میرا یہ موقف ہو کہ ڈیموکریسی از دی اونلی تھنگ, دین شور آپ کا سارا کوشچن ویلڈ ہے. لیکن میں ریپیٹڈلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں خلافت کو ہمیشہ ڈیموکریسی پہ پریفر کرتا ہوں. دیٹ از ناٹ مائی ڈیفالٹ پوزیشن کہ ڈیموکریسی ہی ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو بی مائنڈفل آف آور سرکمسٹانسز کہ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان حالات میں ڈیموکریسی ہمارے لیے ایک نعمت ہے, اس لیے کہ ہم پبلک پریشر بلڈ کر کے پاکستان میں جتنے بھی غیر اخلاقی غیر شرعی کام ہوتے ہیں ہم ڈیموکریٹکلی ان کو انڈو کر سکتے ہیں, ان کو روک سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک ہتھیار ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اٹس اے گڈ تھنگ. لوگوں کی ول سے بہت کچھ چینج کیا جا سکتا ہے. دیر از نوٹ ٹو سے کہ اگر مجھے چانس ملے, انفیکٹ میں نے اس کے اپوزٹ بات پہلے کہی ہے کہ اگر چوائس ہو اینی ڈے آف دا ویک ڈیموکریسی ورسز خلافت, میں خلافت کی طرف جاؤں گا. میں آپ سے بالکل یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ ڈیموکریسی جو ہے میں اس کا پرپوننٹ ہوں یا کچھ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں, اگر ہم نے شریعت کو انسٹال کرنا ہے تو اس کا بہترین روڈ میپ وہ ڈیموکریسی کے پاس ہے, ڈیموکریسی کے تھرو ہے. دیٹ از واٹ مائی پوائنٹ از. خیر بھائی, تھینک یو فار دیٹ ریسپانس. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان has a history of dictatorships, right? Or not that bad history, right? It has survived graciously to dictatorship. Why don't you say, probably dictatorship is the best way for khilafat? I mean, I have seen certainly democracy mein to kafi corruption ho raha hai, and now I see generally dictatorship is haram. That's why in Islam dictatorship is haram. No, for me even democracy is haram. For me even democracy. Fair enough. Yeah. نہیں fair enough. آپ نے جو بات کہی آگے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس پہ ہم آپ اگر تو کوئی شریعت کا اسٹرانگ ایویڈنس لے کے آتے ہیں, جیسے میں آپ کو جو رسپونڈ کر رہا تھا, جیسے آپ نے اس کو سود کے ساتھ ملا دیا ہے, اس طرح کا اگر آپ کوئی کرتے ہیں تو پھر I would be very happy to have that conversation with you.
ہم ایک دوسرے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، رسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میری اسٹڈیز ہیں، ڈیموکریسی بائی اٹس نیچر اینٹی اسلامک نہیں ہے، اسلام کے خلاف بالکل نہیں ہے، نہ ہی اسلام نے اس کو پروہیبٹ کیا ہے۔ اس کو حرام کرنے کا البتہ میں سمجھتا ہوں کہ گناہ ضرور ہو سکتا ہے، اینڈ آئی سے دس ود ریفرنس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈرنک نہ پینے کا عہد کیا، جو کہ بیگمات میں ایک ہو جاتا ہے آپس میں، تھوڑا سا ایک بیگم کو کوئی دو بیگمات کو خوش کرنے کے لیے اچھا میں وہ ڈرنک نہیں پیوں گا، تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے آپ نے خود پہ کیوں حرام قرار دیا، کیوں اس پہ خود کو حرام کر دیا؟ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پروہیبٹ نہیں کیا، ویسے تو حلال اور حرام کے درمیان بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مباح ہے، مکروہ اینڈ سو فورتھ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ایکسپلسٹ ٹرمز میں ڈیموکریسی کو حرام نہیں قرار دیا تو پھر اس کو حرام قرار دینے کے لیے بڑی اسٹرانگ ایویڈنسز چاہیے ہوں گے، بات پھر بھی نہیں بنے گی، اس لیے کہ اگر اللہ نے نہیں قرار دیا تو پھر کسی انسان کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ شریعت میں مداخلت اس طرح سے کرے کمیشن، تو وہ شریعت کو چینج کرنے والی بات ہوگی۔ بٹ اف یو ہیو دی ایویڈنس اور آپ کے پاس کنونسنگ آرگومنٹ ہے جس کی بیس شریعت پہ ہے، I'll be very, very happy to correct myself. Right. Achha, by and large, without going into much details, Qaiser bhai, in democracy, any robust democracy, apart from this voting or ye sab cheezein to chhod dijiye, but the primary function of a democracy is, it's functioned through man making laws in the parliament, right? Laws are created for the ruling, and man makes the laws, they pass them, and those laws, they have a separate book. Any legal document, it is called a constitution. And by and large, the whole system is run on that way, right? So, in Islam, do you think, can a man create his own laws? To govern other people. Forget even as a man in my household, right? I cannot create I have a family, but I cannot take care of my family, or I cannot govern my home out of my whims and fancies. As a father, as a husband, Allah Ta'ala has given me a role and responsibility, and He has shown me a path how to take care of them and how to, regulate their behavior as a man, right? I am the head of the household. I can't do it according to my whims and fancies. So how do you think that jab ek ghar ke andar ek husband ho ya ek family setup mein Allah Ta'ala has given us a direction of how to function a family, how can a man create his own laws? Group of men create their own laws, and then they are actually, when you have laws already present which are given by Allah Subhanahu wa Ta'ala in the Sharia, right? You have those laws, but instead of that, you're ignoring it and you're creating your own laws. So that's the part which is most problematic. That's why, and people, and the society is governed through those laws. دیکھیے حاکمیت کی بات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے, رائٹ. It's the qualities of one of the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's where is the main bone of contention. Thank you. دیکھیے اس میں جو دو تین پرابلمس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے رولرز کو منتخب کریں تو وہ خلاف شریعت قانون بنا لیں گے. میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. آپ بھی مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان ہوں, ہم سب مسلمان ہیں, تو ہمیں یہ مسلمان امت پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر جمہوریت آئی اور ادھر وہ خلاف شریعت قانون بنانا شروع کر دیں گے. نمبر 1. نمبر 2, یہ بھی کوئی ایبسلیوٹلی ضروری نہیں ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ ہمیشہ اپنی مرضی کے قانون لوگ بنا لیں گے اور کسی کو چیز چینج, ایسا نہیں ہے. اب آپ کو میں ایک غیر مسلم ملک کی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں, امریکہ کی, کہ جس میں کوئی ریلیجس انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا. یہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, کئی سو سال ہو گئے, اسٹل دیر. یہی وجہ ہے کہ وہ آفیشلی سیکولر ملک ہے. اب دوسری اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں اسلامی ملک سے, یعنی پاکستان سے. ہمارے پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے کہ جو سپریم اتھارٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کو یہ اتھارٹی امانت کے طور پہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ایگزیکیوشن کریں, اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کریں.
اگر وہ نہیں لوگ کر رہے, کوئی ایسا بادشاہ بیٹھا ہے, کوئی ایسا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ شرعی سزائیں نہیں دے رہا ہے, جو کہ سود کو عام کر رہا ہے, ڈو یو تھنک از اٹ بیٹر کہ ہم اس کو ریموو کرنے کے قابل ہوں کہ یہ شریعت کے خلاف جا رہا ہے, اور از اٹ بیٹر کہ ہم آئدر اس کو ایکسیپٹ کر لیں یا ہم خروج کر دیں؟ پاکستان میں ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو کہ اسلامک انجنکشنز کو سبورٹ کرتا ہو, اسلامی قوانین کے خلاف ہو. ایسا قانون ہی نہیں بن سکتا. یہی وجہ ہے. اب دیکھیں, اگر جو آپ نے خلافت کی بھی بات کی نا, ہمارے پاس خلفاء تو گزرے ہیں. اسلام کا جو کلاسیکل ابتدائی دور ہے 5 خلفاء تو اس میں بھی گزرے ہیں. حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت حسن بن علی تک 5 خلفاء ہو رہے ہیں. آپ کی یہی لاجیکل پہ اپلائی کی جا سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قوانین دے دیے تو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے آپ کو؟ اللہ نے جو قانون دیا ہوا ہے. لیکن کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا آن دا بیسس کہ دے نیو کہ ہمیں ایک رولر چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرے, جو چور کو اس کی سزا دے, جو غریب کو اس کا حق دے, جو زکوٰۃ کی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے اس کو تقسیم کیا جائے, صدقات کو کیا جائے, وہ اس طرح سے کرے. وی نیڈ اے فگر ہیڈ. ناؤ وی آر آن کہ ہم اس کو چوز کیسے کریں, کہ وہ ہمارے پاس فار لائف خلیفہ ہو یا لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہو یا ڈیموکریٹکلی ہم کسی کو الیکٹ کر لیں. جو پاکستان میں ڈیموکریسی ہے وہ اس طرح کی ہے. شریعت کو تو آپ چھیڑ ہی نہیں سکتے ہیں, کانسٹیٹیوشنلی پروہیبٹڈ ہے. یہ جو ہم نے یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے جتنا بھی ہم نے اس کے خلاف گئے ہوئے ہیں وہ اسلامک بیسس پہ ہی گئے ہوئے ہیں. اس لیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ ڈیموکریٹکلی کریں. ہاں, یہ ٹرسٹ کرنا ضروری ہے لوگوں پہ کہ اگر لوگوں کو ایسا حکمران مل جاتا ہے کہ جو رولنگ کو اپلائی کرے اسلام کو, تو لوگ اس کو پسند کریں, دوبارہ اس کو ری الیکٹ کریں. یہ کوئی وجہ نہیں ہے سوچنے کی کہ جو ہی لوگوں کو, یعنی ہم تو یہ اگر ہم یہ آرگومنٹ مان لیتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی میں مسلمان اپنے پہ قوانین بنا لیں گے, تو بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اللہ کے نظام سے اتنے تنگ ہیں کہ جو ہی نہیں آزادی ملے گی یہ رب کا نظام چھوڑ کے اپنے قوانین بنا لیں گے. آپ بنائیں گے کیا؟ میں تو نہیں بناؤں گا. پاکستان میں 22 کروڑ لوگ ہیں جن میں سے لگ بھگ 17-18 کروڑ مسلمان ہیں, جن میں سے 9-10 کروڑ کے لگ بھگ جو جوان وہ لوگ ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں یا کم سے کم اڈلٹ ہیں. آپ ان سے پوچھیں, آپ کو ایک بندہ نہیں ملے گا جو کہے گا کہ ہاں بھائی ہم اپنے قوانین بنائیں گے. ہمارے نزدیک ڈیموکریسی یہ ہے کہ وہ لوگ سامنے آئیں جو رب کے نظام کو قائم کریں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو ہم انہیں ریپلیس کر دیں. از دیر اینی تھنگ رانگ ود اٹ؟ ایکچولی ایک چیز غلط ہے کہ جو چیز آپ بول رہے ہیں یہ تو آلریڈی ہوتے آ رہی ہے, نمبر 1. نمبر 2, لوگ جو پاور میں ہیں وہ تو آ ہی رہے ہیں, بنا ہی رہے ہیں, رائٹ. نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ ایسے لوگ سامنے آئیں جو اطاعت کرے, رائٹ. تو دیکھیے یہ تو ڈیموکریسی کا پرنسپل ہے کہ بھائی پیپل شوڈ کم فارورڈ who are hungry for power, and they come in front of people and they advertise themselves, and then you have to elect from those number of people, है ना. اور پھر آپ وہ candidate select کیسا ہوتے ہیں, it's based on a party system. It's not like okay they have a great clean record or if they have any religious education or not. یہ سب چیزیں تو بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے. بٹ اسلام میں جو خلیفہ چنا جاتا ہے اور شاید جو گورنرز ہوتے ہیں یہ سب, تو یہاں پر وی ڈونٹ سیک پیپل ہو آر انٹرسٹیڈ ٹو گین پاور, رادر ایسے مخلص لوگوں کو چنا جاتا ہے جو پاور ہنگری نہیں ہیں, جو چاہتے نہیں کہ پاور کے پوزیشن میں رہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میری یار سنیے گا, دیکھیں کسی بھی سسٹم کے جو فالوورز ہوتے ہیں ان کو آپ اس سسٹم کی ٹروتھ ویلیو کا معیار نہیں بنا سکتے. دیٹ سمپلی رانگ. اب کیا ہوتا ہے, سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, لوگ ریکلیس ڈرائیونگ کرتے ہیں, غیر قانونی طور پہ گاڑی چلاتے ہیں, بغیر لائسنس کے چلاتے ہیں, بغیر انشورنس کے چلاتے ہیں. دیٹ کین ناٹ بی ٹیکن ایز دی ایویڈنس کہ آپ ٹریفک کو ختم کر دیں, روڈوں کو ختم کر دیں. پاکستان میں غلط ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہمارے کانسٹیٹیوشن کی اسٹرینتھ کا نہیں پتا اور آپ لوگوں کے رویے سے جج کر رہے ہیں ڈیموکریسی کو. آپ نے کہا نا کہ لوگ اچھے ہونے چاہیے اور سو فورتھ. آپ پاکستان کے آئین کی اگر آرٹیکل 62 اور 63 دیکھیں نا
تو وہ خلفاء کے لیول کا نہیں، اللہ معاف کرے انبیاء کے لیول کی ریکوائرمنٹ ہے، وہاں پہ لوگ کیسے ہونے چاہیے. اینڈ آئی شوڈ ڈس ایگری ود 62 and 63. میرے خیال میں وہ نہیں ہونا چاہیے. صادق اور امین وہاں پہ لکھا ہے کہ ہونے چاہیے لوگ. پر ہیئر از اے کوسچن کہ پھر ایسے لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہوا ہے، اسلام میں دیا ہوا ہے کہ تمہارے پہ حکمران ہی ایسے ہوں گے جیسے تم ہوگے. اب ہمارے پاس ایک آئین موجود ہے، ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے، اب ہمارے پاس لوگ جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. اس کے باوجود اگر ہم ان کو چوز نہ کریں جو اچھے لوگ ہیں اور ایسے لوگوں کو چوز کریں جو غلط ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ بالکل کنسسٹنٹ ہے کہ پھر ہمیں ایسے ہی لوگ ملیں گے. ہماری جو چوائس ہے، اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹ ٹو ریورس انجینئر تھرو آور موومنٹ جو ریوائولسٹ کی ہے، کہ ہم اتنا بڑا گروپ، اتنا یعنی کہ پاکستان میں ہر آدمی اس چیز کی اونرشپ لے. میں نہیں کہتا سارے ریوائولسٹ کے ممبر بنے، میں یہ کہتا ہوں کہ بنے تو زیادہ اچھی بات ہے کہ ہم ملک کے اندر لوگوں کو اس لیول پہ لے جائیں کہ جب وہ چوز کریں تو ایسے لوگوں کو چوز کریں جو شریعت نافذ کر سکیں. بیکاز سسٹم از دیر، ہمیں نیا سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از اونلی تھنگ وٹ وی نیڈ ٹو ڈو. اور وہ تو ہم نے 4-5 دفعہ ٹرائی کی، الحمدللہ بڑا اچھا رزلٹ نکلا ہے اس کا. رائٹ. فائنلی آئی تھنک میں کافی ٹائم لیا ہوں قیصر بھائی آپ کا، سو آئی فائنلی وانٹ ٹو سے ون تھنگ کہ یہ جو آپ کی مہم ہے، رائٹ، کہ پٹنگ بیک دی اونس آن دا ووٹر، پٹنگ بیک اونس on regular folk who are actually struggling to live, ki they will select the right person and they have to do everything about it. I think that's unfair. پچھلے 70 سال میں ایسا ہوا نہیں، اور امریکہ میں اگر آپ دیکھ لیں جو ون آف دا اولڈسٹ ڈیموکریسیز ہو، یہاں پر بھی ایسا ہوا نہیں. unless the leaders themselves, the elite, the movers and shakers of the society make that change. یہ ون آف دا فلاڈ آرگیومنٹس ہے دیٹ ہیز ایکچولی ریزلٹنگ ان ٹو فرسٹریشن ان دا کمیونٹی، ان دی بائی اینڈ لارج دا پاپولیشن اگینسٹ دا سسٹم. آئی ہیو سین کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اگر پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو دے آر فرسٹریٹڈ ناؤ اگینسٹ دا آرمی، رائٹ. Now few are frustrated against one particular political party. تو صرف یہ ہے کہ دیر از اے مس ڈائریکشن آف اینگر، بٹ سسٹم جو واپس ذمہ داری اپنے لوگوں کے اوپر ڈال رہا ہے، اینڈ دین پیپل آر فائٹنگ امنگسٹ ایچ ادر، دے آر ڈیوائڈیڈ بیکاز یو آر پٹنگ دا ریسپانسبلٹی آن دیم. سو آئی تھنک دس ول نیور ہیپن. اگر آپ تھوڑا سنسیئرلی سوچیں تو یہ میرا کنکلوژن ہے. Thank you very much. Well, thank you so very much indeed. But I have to register my disagreement with you on this. اس لیے کہ ایک تو ہم اس کے تجربات کر چکے ہیں مائکرو لیول پہ اینڈ ریزلٹس آر ویری ویری فائن. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو اگر لوگ اس کی ذمہ داری نہیں لیتے تو look, our job is to create the awareness among people کہ آپ نے اس کی ذمہ داری لینی ہے. It's your country. آپ اسلام چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا. اٹس دیٹ سمپل. ہم ذمہ داری نہ لیں. کل کو ہم کم سے کم، میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جب ہم فیس کریں تو وکٹمز کے طور پہ نہ کریں، بلکہ اس احساس کے ساتھ کریں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا تھا، آپ نے ہمیں ڈیموکریسی کی نعمت بھی دی تھی اور ہم نے پاکستان میں اسلامی شریعت نافذ کی تھی. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو ڈو. اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہ امت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے انتظار میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے امت انتظار میں پڑی ہے نا کہ امام مہدی آئیں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. شور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ہم سے ریموو نہیں کی ہے. ہم نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. ہم انتظار میں بیٹھے ہیں ایسے رولرز آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بس کچھ ایسے لوگ آئیں گے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ بھائی ہم ہی وہ لوگ ہیں، میں ہوں وہ، آپ ہیں وہ، آپ کے بھائی، آپ کے بہن، ہمارے گھر والے، ہم سب وہی ہیں. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم نظام کو چینج کرنے کے لیے خود کچھ نہ کریں، ڈیموکریٹکلی اسٹرگل نہ کریں، لوگوں پہ اپنے حکمرانوں پہ پریشر نہ ڈالیں، اچھے لوگوں کو الیکٹ نہ کریں اور ہوپ کریں کہ ایک دن کوئی اچھا لیڈر آئے گا اور وہ سارا کچھ ٹھیک کر دے گا. یہ فرض سے بغاوت ہے، یہ فرض سے پیچھے ہٹنے والی بات ہے. I completely disagree with it and I don't think I will ever advocate for it. ہمارا کام ہے، ہم نے اونرشپ لینی ہے، ہم نہیں کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب احباب کا. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. آئی تھنک 3 گھنٹے کے لگ بھگ ہونے والے ہیں. آپ نے ساتھ دیا، بہت اچھے کوشچنز بھی تھے. جن بھائیوں کو
میں جنہوں نے ٹویٹس میں کوشچنز بھیجے میں اگر نہیں لے سکا تو میں اس کی بہت بہت معذرت چاہتا ہوں. آگے میں نے کہا کہ میں چونکہ عمرہ کرنے گیا تھا اس سے تھوڑی سی اسپیس میں گیپ آ گیا, لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ویک میں کم سے کم 2 دفعہ تو اسپیس ہماری ہو جس میں اکراس دا بورڈ ہم آئیڈیاز کو لے کے آئیں, بات چیت کریں. اب بہت آخری بات کہ بہت افسوس رہا, اینجل فرام اسکائی سفارش بھی آئی علی سفینہ صاحب کی طرف سے, لیکن انہوں نے پھر بھی حامی نہیں بھری. تو چلیں اگلا پورا ہفتہ اب ان کی ہم بڑھ کے سنیں گے ٹویٹر پہ, اور اگلے ہفتے پھر ان کو دعوت دیں گے اگر وہ تشریف لائے تو. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. انشاءاللہ اور عزیز ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی اسپیس میں. اللہ حافظ.